अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बहुत अहम आज केस कोर्ट में लगा हुआ था पंजाब असेंबली के हवाले से। सीएम शिप के और जो उनका इलेक्शन हुआ था 22 जुलाई को, उसके हवाले से आज हियरिंग थी कोर्ट में और पिटीशन लेके गए थे परवेज़ इलाही साहब के जो उनका इलेक्शन है वो यानी कि एक उनके जो PMLQ के वोट्स उनको मिलने चाहिए थे, उनको नहीं मिले। बहरहाल ये एक सिचुएशन थी। हमारे 7 घंटे आज हमने गुजारे कोर्ट में। एज वी स्पीक अभी भी हियरिंग जारी है और बड़ी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि आपने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी होगी। तमाम PDM के जो पार्टी हेड्स थे उन्होंने एक बड़ी भरपूर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल कोर्ट से और फिर हम कहेंगे कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, आईनी मामला है, और वो इसलिए कहा कि आईनी मामला है क्योंकि इससे पहले जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह हुई मई 17, 2022 के जो केस में, जो कि रेफरेंस था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गया था और उस रेफरेंस का ताल्लुक था जो पंजाब असेंबली में इलेक्शन हुआ था और उसमें CM के इलेक्शन में जो 20 वोट डाले गए थे, PTI के लोगों ने डाले थे PMLN के कैंडिडेट को। उस पर हमने देखा कि ऑनरेबल कोर्ट 8 मेंबर बेंच था जिसने फैसला दिया था और उसमें ये कहा था कि जो D सीट हो जाएंगे 20 के 20 लोग और नए इलेक्शंस आपने देखा, बाई इलेक्शंस। और ये मौक़िफ़ अपनाया कि जब पार्टी हेड की एक इंस्ट्रक्शन थी, यानी कि इमरान खान साहब का जो ख़त दिया गया कोर्ट में कि जी उसमें उन्होंने पार्लिमानी तमाम जो मेंबर्स थे उनसे कहा था कि वोट देना जिसको है उसके बरक्स ये 20 लोगों ने वोट दिया। तो उस केस में बड़ी क्लियरली पार्टी हेड की अहमियत दी गई और ये कहा गया कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो फैसला करती है और फिर उस हवाले से जो पार्टी हेड है उसकी अहमियत। और वो जो जजमेंट थी नाजरीन, जो 17 मई की जजमेंट थी, उसमें ये 2 हमने देखा ऑनरेबल जजेस ने डिसेंटिंग नोट दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जो जजमेंट दी गई है, क्योंकि उस जजमेंट में बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि उसमें जो आर्टिकल 63A और जो इलेक्शन लॉज है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज लॉज, उसके तहत जब अगर कोई पार्टी चेयरमैन का मौक़िफ़ और जो उनका फैसला है उससे हट के 4 इश्यूज पे वोट डाले तो फिर उसको जिसमें कि PM CM शिप का इलेक्शन होता है, ये तमाम होता है, उस मामले में ये फिर फैसला किया गया कि ये उनको फौरी तौर पे हटा दिया जाएगा, ना कि जो कि एक प्रोसेस है कि पहले जो पार्टी का हेड है वो ये करता है कि जी वहाँ जाते हैं इलेक्शन कमीशन, जाते हैं इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन लिखते हैं और ये तमाम मामला। बहरहाल तो आज जो प्रोसीडिंग्स हुई कोर्ट में उसमें ये सवाल उठा और जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असेंबली के दोस्त मजारी, उन्होंने जो फैसला दिया जिसमें कहा गया PMLQ के वोट्स नहीं 10 काउंट किए जाएंगे, जिसकी वजह से ये हमजा शहबाज को ज्यादा वोट्स मिले, मेजॉरिटी मिली। तो आज कोर्ट ने ये कहा कि जो डिप्टी स्पीकर ने हमारी पुरानी जजमेंट, मई जजमेंट की बेसिस पे जो फैसला किया है, सवाल एक ही है, वो ये कि क्या डिप्टी स्पीकर हमारी मई 17 की जजमेंट जो है उसको ठीक तरीके से समझे भी हैं या नहीं। उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कहा और ऑब्जर्वेशन से ये मालूम हो रहा था कि ऑनरेबल जो बेंच था वो कह रहे थे कि जी एक मौके पे चीफ जस्टिस साहब ने ये जरूर कहा कि हम देखेंगे कि इसमें मेरिट है फुल कोर्ट बिठाने का या नहीं, लेकिन बाद में उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये सब कह रहे थे कि जी एक ही सवाल है कि वो जजमेंट जो दी गई है, हमारी रूलिंग दी गई, क्या वो हमारी जजमेंट सही समझे या नहीं। फिर उसमें साथ साथ हमने देखा कि ये भी सवाल उठाया ऑनरेबल बेंच ने कि भाई क्या ये जो जजमेंट, जो रूलिंग दी गई है उसमें अगर एक पार्टी हेड की मर्जी के मुताबिक दी गई है रूलिंग, तो क्या फिर हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं या हम जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि
جو 17 مئی کی تھی رولنگ ججمنٹ تھی، اس میں تو پارٹی ہیڈ کی جو ایک ڈیسیجن تھی اس پر ہی فیصلہ ہوا تھا. اور یہ پھر ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس پہ بات ہوتی رہی کہ پارٹی ہیڈ کی کیا اہمیت ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی کیا اہمیت ہے، اور پارلیمنٹری پارٹی کس کو کہا جاتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ، اور یہ بھی کہا چیف جسٹس صاحب نے اور بینچ نے، آنریبل نے، کہ ہم پنجاب اتنا بڑا پروونس ہے، اس پہ ہمیں جلدی فیصلہ کرنا ہے، ہم اس پہ زیادہ اس کو طول نہیں دے سکتے. اور یہ بھی کہا ہم آپ کا موقف سنیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گورننس کی کرائسس ہے، ملک کے حالات، اور برہم بھی ہوئے ایٹ ون پوائنٹ آنریبل چیف جسٹس صاحب، جبکہ آبزرویشن آئی ایک وکیل سے کہ جی ہم اب اس سے زیادہ آرگیو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے جانا ہے واپس انسٹرکشن لینے اپنے کلائنٹ سے کہ کیا اگر فل کورٹ نہیں ہوگا تو ہم بات کو آگے لے جائیں گے یا نہیں. لیکن لبے لباب اگر ہم کہیں، ابھی بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو لبے لباب جو ہمیں سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جو آج ایک بڑی برملا کہہ رہی تھی تمام سیاسی جماعتیں اور لیڈرز پی ڈی ایم کے کہ جی اگر فل بینچ نہیں ہوگا، فل کورٹ نہیں ہوگا تو ہم اس کو کریں گے بوائیکاٹ. ہمارا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لگ رہا ہے کہ حکومت اور پی ڈی ایم اور تمام پارٹیز ول گو along with the judgment، لگ یہی رہا ہے، اور ججمنٹ بھی ایسی نظر آ رہی ہے کہ شاید آج کل میں ڈیسیجن ہو جائے. اور فی الوقت جیسے چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشن تھی کہ ہمیں کوئی بہت ٹھوس وجہ چاہیے یہ اس فیصلے کو، رولنگ کو ہولڈ کرنے کے لیے، اپ ہولڈ کرنے کے لیے ہمیں بتائیں کہ کیوں ہم اپ ہولڈ. جو بینچ کا موڈ تھا اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس سے نہیں اتفاق کرتے رولنگ سے. اور تو یہ بہت سی چیزیں تھیں جو کہ آج ہم نے دیکھی کورٹ میں، اور جو آبزرویشنز تھی. تو اب آج کل میں لگتا ہے کہ شاید فیصلہ ہو جائے گا. اور جتنا ہم دیکھیں صبح 1 بجے سے ابھی رات 8 ساڑھے 8 تک ابھی تک ہیئرنگ جاری ہے. تو ایک دلچسپ بات یہ ضرور بتائیں گے کہ چودھری شجاعت کے جو لائر ہیں بیرسٹر صلاح الدین صاحب، انہوں نے کوشش کی کہ بھئی ہم آپ کو جی فیکٹس بتا دیتے ہیں کہ چودھری شجاعت نے کس وقت پارٹی کے ممبران کو یہ کنوے کیا کہ انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو نہیں دینا، اور یہ وہ. تو اس پہ لگا نہیں اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا یہ اہم معاملہ ہے ہی نہیں. یہ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو فیکٹس کی بات بتا رہا ہوں. کہ نہیں یہ معاملہ نہیں اہم ہے، معاملہ اہم یہی ہے کہ جو رولنگ ہے اس کی جو بیسز ہے ہماری ججمنٹ، کیا ڈپٹی اسپیکر ٹھیک سمجھے یا نہیں. اہم کیس کی ہیئرنگ ابھی تک جاری ہے، 8واں گھنٹہ شروع ہو گیا ہے، اور کورٹ ابھی تک کنوین ہوا ہے. 10 منٹ کی بریک ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین 3 لائرز ہیں. حامد خان صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنلزم پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. بہت شکریہ حامد خان صاحب. ناظرین ہمیں اسد رحیم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ہی از این اینکر، رائٹر، لائر. بہت شکریہ اسد. اور ناظرین ہمیں عارف چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا جو اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ عارف چودھری صاحب. حامد خان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا آج پورے دن یعنی کہ 8 گھنٹے ہو گئے کورٹ بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہم بتا رہے تھے ہم نے وہاں آج پورا دن رہے کورٹ میں. اور بیسکلی کورٹ نے تو اس کو آنریبل ججز نے اس بات پہ معاملے کو ریڈیوس کر دیا کہ جی سوال ایک ہی ہے. اعجاز الاحسن صاحب نے کوئی یعنی آدھی درجن مرتبہ دہرایا، انہوں نے کہا ایک ہی سوال ہے اور کچھ نہیں ہے، وہ یہ کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے انہوں نے ہماری ججمنٹ کو بیسس بنایا ہے 17 مئی کی ججمنٹ کو. تو کیا وہ ججمنٹ صحیح سمجھے تھے؟ یعنی بیسکلی دس از واٹ آنریبل بینچ سیمز ٹو ہیو ریڈیوسڈ دا کیس ٹو. آپ بتائیے. ٹھیک ہے، بالکل یہی ایشو ہے، اور صحیح کہا انہوں نے کہ ہماری جو ججمنٹ کو انہوں نے بیسس بنایا ہے اور اس کی رولنگ کے لیے. تو
یہ ہم دیکھیں گے کہ آیا انہوں نے ہماری ججمنٹ کو درست طور پر تشریح کی ہے کہ نہیں. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے معاملہ. لیکن یہ بتائیے گا حامد صاحب کہ ہم دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے کہ جہاں تک اور جو پارٹیز بنی ٹو دا کیس، یعنی کہ چاہے چودھری شجاعت کے لائر تھے، چاہے پی ایم ایل این کے لائر تھے، چاہے پیپلز پارٹی کے لائر تھے، انہوں نے بہت سے اور سوالات اٹھا دیے. انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا کہ جو اس وقت پارٹی ہیڈ ہے اس کی جو اہمیت ہے، انہوں نے کہا بہت سی ججمنٹس کا حوالہ دیا، 2015 کی ججمنٹ کا حوالہ دیا اور ججمنٹس کا کہ اس کے تحت جو پارٹی ہیڈ ہے اس کی اہمیت، اس کی سینٹرلٹی پالیسی میٹرز میں بہت کرٹیکل ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پارٹی ہیڈ کی کتنی اہمیت ہے. پھر یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل کوسچن ہے، انٹرپریٹیشن کا کوسچن ہے، تو اس لیے آپ لارجر بینچ فل کورٹ بیٹھے. تو جو باقی لائرز تھے جو کیس کو رسپونڈنٹس تھے سوٹو سے، پلس جو نئی پارٹی بنے کیس میں، ان کا خیال ذرا مختلف تھا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو بحثیں ہوتی رہتی ہیں نسیم، اس کا کیا ذکر کرنا. عدالت میں ہم چاہتے ہیں 100 قسم کی ہم دلائل دیتے ہیں، تو آپ ان دلائل کو ٹی وی پہ تو نہیں ان کے سوال کے جواب پوچھتے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں جو دلائل ہوتے ہیں وہ عدالت میں ہی رہنے چاہیے. ہم یہاں ان دلائل کا جواب نہیں دیتے. اگر تو کوئی فیصلہ آتا ہے اس پر ہم کامنٹ کریں گے. باقی ہے اے کون کیا کہتا ہے، بی کون کیا کہتا ہے، یہ معاملہ جو ہے اس کی ڈسکشن میرے نزدیک تو ریلیونٹ نہیں بنتی ہے. تو سب جوڈس میٹر ہے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کیس کی، اس پٹیشن کی جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب لے کے گئے اس کے خلاف رولنگ کے، جو کہ ڈپٹی اسپیکر نے پنجاب اسمبلی میں دی 22 کے الیکشنز کے بعد سی ایم کے جو الیکشنز ہوئے تھے. تو اسد آپ بتائیے گا کہ آج جو آپ نے ہیئرنگ سنی اور جو کورٹ کا ایک تھرسٹ تھا اور اس کے بالمقابل جو رسپونڈنٹس پلس جو نئے بنے پارٹی ٹو دس ہول کیس، یعنی کہ پی ڈی ایم کے جتنی پارٹیز ہیں پلس چودھری شجاعت صاحب، تو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ویئر از دس ہیڈڈ؟ جی بہت شکریہ نسیم صاحبہ. میرے خیال سے حامد خان صاحب درست کہہ رہے تھے کہ کیونکہ سب جوڈس پروسیڈنگز ہیں تو ان کا آؤٹ کم کیا ہوگا یا ٹائم فریم کیا ہوگا شاید اس پر بات کرنا مناسب نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف قانونی زاویے کو دیکھیں تو جو مزاری صاحب نے جو رولنگ دی تھی وہ قانون سے اتنی ہی لا تعلق تھی جو کہ سوری صاحب کی رولنگ تھی اپریل میں. آرٹیکل 63A واضح ہے اور وہ کہتا ہے کہ پارلیمانی جماعت کے مطابق آپ کو ووٹ دینا ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر تب جماعت کے سربراہ آپ کے ووٹ کو مسترد کرتے ہیں. اگر ہمارے آئین ساز چاہتے کہ یہ اختیار بھی جماعت کے سربراہ کے پاس چلا جاتا تو وہ ان دو الفاظ کے بیچ تفریق نہ کرتے اور شروع میں پارٹی ہیڈ کا ہی ذکر کرتے وہ. بٹ the scheme of our constitution is very different. ایک تو یہ بات. جو دوسری چیز ہے نسیم صاحب وہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ پنجاب اسمبلی کے انتخاب کو ایک سیکنڈ راؤنڈ رن آف الیکشن کا قرار دے چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 130 ہے جو کہ کہتا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں وہی 2 امیدوار ہوں گے جو کہ پہلے راؤنڈ میں تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیا تھا، ان کے بیچ پھر کانٹیسٹ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کہ کیا چودھری شجاعت حسین صاحب اس 11th آور پہ اپنے ہی جو تقرر ہوئے ہوئے نامزد تھے ان کو تبدیل کر سکتے. تو یہ دوسری چیز ہے. جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے فیلڈ میں جو کہ کہتا ہے کہ پارٹی ہیڈ یعنی جماعت کے سربراہ پارلیمانی پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف جاتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ اراکین کو کسی اور کے لیے ووٹ دینا چاہیے. تو جہاں تک قانون ہے وہ میں تجھے ادنا سا قانون کا طالب علم ہوں، ایک پھر بھی ایک اتفاق ہے، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میں بھی اتفاق ہے کہ یہاں کوئی خاص قانونی بنیادیں دیکھنے کو نہیں مل رہی جہاں تک مزاری صاحب کے فیصلے کا تعلق ہے. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ اگر یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو اس وقت آج ہم نے دن بھر
सुना मुख्तलिफ लॉयर्स को कहते हुए कि जी ये तो मामला कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो आप लोगों की जजमेंट थी मई 17 की जजमेंट, उसमें आपने पार्टी हेड को इतनी अहमियत दी थी, और ये कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी की बात हो रही थी, पार्लियामेंट्री पार्टी यकीनी तौर पे उसका ताल्लुक पार्लियामेंट्री मैटर्स के साथ है, उसका ताल्लुक बड़ी पॉलिसी जो इश्यूज है यानी मनी बिल या सीएम की इलेक्शन या पीएम को वोट देना उससे नहीं है, और ये कि जो पार्टी हेड है उसको 18th अमेंडमेंट में भी बड़ी अहमियत दी गई है, इस जजमेंट का भी जिक्र किया और भी जजमेंट्स का जिक्र किया। तो आप जो बात कह रहे हैं, आप तो मुख्तलिफ बात कह रहे हैं, और ये जो आज हम आर्ग्यूमेंट सुन रहे थे पीडीएम के मुख्तलिफ लॉयर्स से, उनकी तो दे हैड अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। नसीम साहब, बात यह है कि जो अदालत में बातें हुई, अदालत के 4 कोनों तक ही महदूद रहनी चाहिए, लेकिन इससे हट के जो इस पिटीशन के दायर होने से पहले ये डिस्कशन कि जी आर्टिकल 63A के मुतालिक जो फैसला था वो किसी और रुख था, वो मैं समझता हूं बिल्कुल नामुनासिब बात है। मेरे ख्याल से उस पैराग्राफ को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उस फैसले में भी अदालत उज़्मा ने इस बात को वाज़े किया हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन के मुताबिक अगर आपने खिलाफ वर्जी की तो पार्टी हेड आपको डिस्क्वालीफाई करेगा, और उस वजह से उनके जो वोट्स हैं उनको हम मुस्तरद कर रहे हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ उस पूरे फैसले में, और उसी वजह से शायद अब कोई उस तरह का हवाला भी अब मिलने में लोग नाकाम हो रहे हैं कि जी पार्टी हेड के पास ये इख्तियार है। पहली तो ये चीज। जो दूसरी चीज है नसीम साहबा, आपका इसमें तवील तजर्बा है और आपने अदालतों की कार्रवाई सवाल फिलहाल नहीं उठाया गया। ये एक काफी ब्लैक एंड व्हाइट केस है कि जी क्या दोस्त मजारी साहब का जो फैसला था वो आर्टिकल 63A के मुताबिक था कि नहीं था। इससे ना तो कोई इससे पहले कोई प्रेसिडेंट का कॉन्फ्लिक्ट है, ना तो इसमें कोई आईनी तशरीह की कोई खास जरूरत थी। लेकिन चलें, आप अगर उस तरफ ले भी गए तो ये कहना कि जी फुल कोर्ट होना चाहिए, इसका तो मतलब ये है कि फिर जब भी कोई तो पिटिशनर उंगली उठा सकता है और कह सकता है कि ये बेंच मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि जिस कार्रवाई का आपने जिक्र किया जो कि पीडीएम के लीडरान ने किया था, वो एक सियासी एक कोशिश है, वो कोशिशें करते रहें, लेकिन उसका कोई कानूनी प्रेसिडेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना तो के होना चाहिए। जी, मेरा ख्याल है आज चीफ जस्टिस साहब भी फरमा रहे थे कि जो फुल कोर्ट होता है जब भी होता है अगर मामला को पेचीदा, और वो भी उनकी भी यही पोजीशन थी, यही ऑब्जर्वेशन थी इनफैक्ट कि पेचीदा मामला नहीं है। नाज़रीन, हमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन किया है, लीडर हैं पीटीआई के पंजाब में। तो चौहान साहब आप बताइएगा कि आप आज की जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की उससे मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी आपके सामने असद रहीम साहब सारी बात रख रहे थे। मैं जो आर्टिकल 63A उसकी ए और बी, उसमें कहीं पे भी पार्टी हेड का तस्करा नहीं है। वहां पे पार्लिमानी पार्टी उसके अलावा तस्करा ही नहीं है। हाँ, एक जगह पे तशरीह पे तस्करा है जनाब पार्टी हेड का, वो उस सूरत में कि जब पार्लिमानी पार्टी एक डिसीजन ले ले कि 4 इश्यूज के ऊपर, वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला, एतमाद, अदम एतमाद, खिलाफ बिल, और चौथा इस पे अगर कोई मेंबर पार्लिमानी पार्टी के बरखिलाफ वोट देने जा रहा होगा तो उस वक्त उसको पार्टी हेड या उसका नुमाइंदा, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल हो, चाहे वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो सकता है पार्टी हेड के बिहाफ पे, वो उसको लेटर लिखेगा कि जनाब आपने वायलेशन नहीं करनी, आपने ये तरीकेकार और ये जनाब आपने हमारी पॉलिसी के मुताबिक एक्ट करना है। अदरवाइज उसके अलावा किसी किस्म का और कोई रोल नहीं है। तो पार्लिमानी पार्टी में 100% 10 में से 10 बंदों ने प्रॉपर मीटिंग करके, साजिद खान ने, फिर उसके बाद उसने डिप्टी स्पीकर के ऑफिस में अपनी प्रॉपर रिटन अपना ये पॉलिसी और अपना डिसीजन पार्लिमानी पार्टी का वो जमा कराया। अच्छा, फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो असद उमर के साथ जनाब ये लिंक करते हैं ना हमारे 25 बंदों का, जनाब असद उमर साहब की तरफ से तो वोटिंग से पहले का जनाब उनको लेटर गया हुआ है, उनको पूरी पार्टी पॉलिसी जनाब रिटन जाती है। अगर किसी को अकाउंटेबिलिटी करनी हो या किसी का वोट चलो रोकना भी हो ना रूलिंग के तहत, खैर रोक तो फिर भी नहीं सकते आप। हाँ, उसके बाद उसको डिसीड करने के हवाले से वो फिर लेटर जो है वो पार्टी हेड का जो है ना वो यूटिलाइज होता है। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि आप मेंबर को पहले से लेटर लिख के इंटीमेट करेंगे कि
آپ نے یہ کرنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب دوست محمد صاحب اینڈ ٹائم پہ اور اینڈ پہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنی کچھ میں سے جناب چودھری شجاعت صاحب کا خط نکال کے لہرانا شروع کر دیں, اور وہ چودھری شجاعت صاحب کا خط یا وہ پالیسی یا وہ انسٹرکشن وہ ممبران 10 کو جو ہے وہ آئینہ ہو, تو پھر آپ بتائیں اس کے اوپر کیا کہیں گے. تو چیزیں بڑی اوپن اینڈ شٹ ہیں, بڑی کلیئر ہیں, نیٹ اینڈ کلین ہے, اس میں کوئی اتنا مسئلہ پیسا غورت نہیں ہے. اچھا, یہ جو آپ نے سوال اٹھائے نا چوہان صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خط یہ ان کو لہرایا اس وقت, اور یہ اسی ایشو پہ چودھری شجاعت کے جو لائر تھے, وکیل تھے, بیرسٹر صلاح الدین صاحب, وہ کہہ رہے تھے جی میرے پاس تفصیلات ہے کہ کب یہ انفارمیشن دی گئی اور کب یہ انسٹرکشن دی گئی پارٹی کے لوگوں کو, پی ایم ایل کیو کے کس کو ووٹ دینا ہے, لیکن کورٹ نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہمیں کوئی, خاص طور پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا یہ ہمیں معاملہ کوئی اتنا اہم نہیں لگ رہا کہ کب انسٹرکشن گئی کب نہیں گئی. یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں نے عمران خان صاحب کا جو خط جو انہوں نے لکھا تھا اور جس میں کہا تھا کہ یو آر ڈائریکٹڈ ٹو ووٹ فار چودھری پرویز الہی صاحب پچھلے الیکشن میں, وہ بھی اٹھایا اور اس کا بھی ذکر کیا کہ دیکھیے وہ بھی پارٹی ہیڈ نے خط لکھا تھا اور اس کی بیسس پہ ان کے پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا. تو وہ بھی پارٹی ہیڈ کا خط, یہ بھی پارٹی ہیڈ کا خط, اس میں آپ کو فرق کیا دکھائی دیتا ہے چوہان صاحب؟ اچھا, میں آپ تسلی سے اس کا جواب دوں گا. ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پارلیمانی پالیٹکس کا اور پارلیمانی سیاست کا یہ اصول ہے کہ ووٹ تو آپ کسی کا بھی نہیں روک سکتے. ووٹ پول ہونا ہے چاہے وہ 63A1 کی وائلیشن کے ساتھ ہو رہا ہو, ووٹ پول ہونے سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے. جو ابھی تک کا جو ہے وہ روایات جاری ہیں, جو رولز اور ریگولیشن جا رہے ہیں اس کے مطابق ووٹ تو پول ہوگا, لیکن جو پارلیمانی پارٹی کے برخلاف ووٹ پول ہوگا اس کی پہلے سے بندوبست کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹی کیا کرے گی کہ وہ اس کا پارٹی ہیڈ لیٹر پہلے سے لکھ کے اس کو انٹیمیٹ کرے گا, جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. صرف 2 چیزیں ہیں اس کیس کے اندر. اگر تو ان کا وکیل چودھری شجاعت صاحب کا ثابت کر دے کہ ان 10 ممبران کو چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے پارٹی پالیسی ریٹن انتخاب سے پہلے آ گئی تھی, 22 جولائی سے پہلے جناب آرڈر کہ جناب آپ نے پارٹی پالیسی کے مطابق حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے پر پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا, یہ چیز اگر ثابت ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز, دوست مزاری صاحب نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا تذکرہ کر کے یکدم جناب سو موٹو ایکشن لیا, وہ جسٹ جناب سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ لا دیں جو پچھلے 3 دن سے سپریم کورٹ مانگ رہی ہے اور دوست مزاری صاحب بھاگے ہوئے ہیں, وہ آ نہیں رہے. وہ صرف وہ فیصلہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ والے ووٹ پول ہوں گے تو یہ والے نہیں ہوں گے. یہ 2 چیزیں ثابت کر دیں تو جناب ہم بھی عمل و صدقہ کر لیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2 چیزیں وہ ثابت قیامت تک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جی اچھا, تو اس صورت میں اسد آپ کو کیا لگ رہا ہے, جو آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو کیس ظاہر ہے یو کانٹ بی دا کرسٹل لوکنگ انٹو دا کرسٹل بال, لیکن یہ کیس آپ کو طول پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گا؟ اور جہاں تک فل کورٹ کا تعلق ہے وہ تو چیف جسٹس صاحب نے ان کی آبزرویشن آ گئی کہ جی وہ تو ستمبر سے پہلے ہو نہیں سکتا, تو آئی تھنک ان سینس وہ تو آپ رول آؤٹ کر دیں کمپلیٹلی. لیکن جس طریقے سے آج صبح سے رات تک ابھی تک پروسیڈنگز چل رہی ہیں, واٹ از یور اسیسمنٹ کہ یہ چلے گا یا آج ہی ختم ہو جائے گا؟ نسیم صاحبہ, جو یہ تمام پروسیڈنگز ابھی چلی ہیں کیونکہ سب جوڈس ہیں تو ان کے نتیجے یا ان کے ٹائم فریم کے متعلق میں بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا ایک آئینی سوال تھا جو کہ بہت پیچیدہ تھا, یا اگر آپ کے پریسیڈنٹ کے بیچ کوئی ٹکراؤ تھا تو پھر فل بنتی تھی. اس سے ہٹ کے اگر آپ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اعتماد نہیں ہے, تو تب تو قاسم سوری صاحب کے وقت بھی آپ کو اعتماد تھا اور آپ نے انہی جورس کو, انہی سینئر جج صاحبان کو خراج تحسین پیش کیا تھا. اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی لیڈران نے کچھ اور سابق جج صاحبان کو متنازع کرنے کی ناکام کوشش کی تھی, وہ وہی جج صاحبان تھے جنہوں نے ان کی سینئر قیادت کی ضمانت عدالت عظمیٰ کی سطح پہ منظور کی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے, اور یہ تحریک انصاف پہ بھی لاگو ہوتا ہے جو بار بار انہوں نے کہا کہ جی سازش کا حصہ ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی باتیں کی. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ادارے ہیں اور عدلیہ نے جس طرح کی بھی کارکردگی دکھائی اس کو ہر کیس کے بعد اس طرح متنازعہ کرنا
تاکہ کسی نہ کسی نتیجے تک وہ پہنچ سکیں، وہ میرے خیال سے ہمارے اپنے لیگل نظام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اب جو دوسری بات وہ یہی ہے کہ یہاں ایک قانونی اتفاق ہے ایٹ لیسٹ فرام دا واسٹ میجورٹی کہ آرٹیکل 63A کی نہ صرف مزاری صاحب نے خلاف ورزی کی، لیکن آرٹیکل 130(4) جو کہ کہتا ہے یہ ایک رن آف الیکشن ہے اور ایک دوسرے راؤنڈ رن آف الیکشن میں آپ کسی اور امیدوار کو تو نامزد کر ہی نہیں سکتے، وہی 2 اشخاص ہوں گے جو کہ پچھلے راؤنڈ میں تھے وہ کیری اوور کریں گے، اس کی بھی ایک خلاف ورزی ہے۔ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے، اور اس کا ابھی ذکر بھی کیا گیا، کہ پارٹی ہیڈ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے آپ اس میں جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کا فیصلہ ہے، کچھ لوگ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک مختلف قانونی سوال پہ تھا، لیکن بہرحال کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹری پارٹی کے ڈائریکشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ہی پارٹی ممبران کو کہے کہ کسی اور سیاسی جماعت کے لیڈر کو آپ ووٹ دیں۔ That would lead to an absurd situation، اور کہیں بھی عدالت نے نہیں کہا کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال سے امید یہ ضرور کرنی چاہیے کہ جیسا بھی فیصلہ ہو، ملک اب اس 3 مہینے کے سلسلے سے نکل کر کچھ نہ کچھ سیاسی استحکام کی طرف بڑھے۔ دیکھیں یہ تو چوہان صاحب میرا خیال ہے آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ سیاسی استحکام جس طرح کا بھی فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں تو دکھائی نہیں دے رہا، یہ کوئی سیاسی استحکام کی صورتحال تو نہیں نظر آ رہی، یعنی کہ کیا سیاسی جماعتیں، اور میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہی، کیا تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے نمبر 1 اس پر بات کریں گی کہ الیکشنز کس قانون کے تحت ہونے چاہیے، الیکٹرل ریفارمز پہ بات کریں گی؟ کیا تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے بات کریں گی کہ کتنی جلدی الیکشنز ہونے چاہیے، کس تاریخ پر ہونے چاہیے؟ تو اس وقت اس فیصلے سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کر لیں چوہان صاحب، تو عدم استحکام کی تو صورتحال کوئی ختم ہوتی فی الوقت تو نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت صرف ایک ہی رستہ ہے، وہ فوری فری فریش الیکشن، 3F بس، اور یہ سب سے سوٹیبل اور اپروپریٹ اس وقت سولوشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ہوگی، عجیب و غریب قسم کی پولرائزیشن، لا لیسنس پاکستان کی سیاست، معاشرت، معیشت پر رہے گی۔ دوسرا مین سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اس وقت پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، پاکستان بالکل دیوالیہ کے ہونے کے قریب ہوا ہے، $8 بلین کے آپ کے صرف زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں، اور اس پنجاب اسمبلی کیس کی مارا ماری میں ہماری حکومت نے ہمارے اثاثے بیچنے کا آرڈیننس بھی جاری کر دیا ہے۔ کہاں آج سے 4 مہینے پہلے 6% گروتھ ریٹ، اور کہاں آج جناب پاکستان کے اثاثے بیچنے کے اوپر پاکستان کی حکومت مجبور اور آرڈیننس جاری کرنے پہ مجبور۔ آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ ان 4 مہینوں کے اندر ملک کی اکانومی کا کیا صورتحال ہوگی، اور اصل چیز اکانومی ہوتی ہے۔ سوویت یونین کتنی پاورفل چیز تھی، اس کے اندر اس کے پاس سینکڑوں ہزاروں جناب ایٹم بم تھے، ٹیکنالوجیز تھیں، لیکن اکانومی ڈسٹرب ہوئی تو ان کے ساتھ کیا حشر نشر ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے تمام مقتدر حلقوں سے لے کے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ جو 2-3 مہینے کا آئین کے اندر پروویژن ہے وہ والی نگران حکومت بنائیں، اور پھر اس سے پہلے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر اس کو فل فور چینج کیا جائے۔ کیوں؟ پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی یا لیڈرشپ اور پارٹی جس کے ساتھ تقریباً اس وقت اللہ پاک کی کرم سے 80% کے قریب عوام کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، اس کا جناب اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، تو جناب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو جناب ری آرگنائز کیا جائے اور فوری الیکشن کروایا جائے۔ اللہ خیر سے اللہ، اس سے بہترین اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے، اور یہی ایک واحد آپشن ہے۔ ادروائز مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، اب جو کچھ بھی کریں گے اس کی پولرائزیشن مزید جناب پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معاشرت اور پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ اس کے اثرات آئیں گے۔ جی اچھا یہ بتائیں اسد، آپ نے سنا کہ ابھی کیا کہہ رہے ہیں چوہان صاحب، ایک تو خیر مجھے معلوم نہیں 80% ان کے پاس فگر کہاں سے آیا، لیکن یقینی طور پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ تو ہے، اٹ از اے میجر پارٹی، لیکن یہ آپ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے جو الیکشن کمیشن کو پھر اور تبدیل کیا جائے، آل آف دس، تو یہ کس بیسس پہ ہوگا؟ سنس اسد آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ کہاں ہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا
کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہے کہ چینج کر دو تو آپ چینج کر دیں؟ جی نسیم صاحبہ، بات یہ ہے کہ کچھ ایسے عہدے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے سربراہ ہوں، چاہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین ہوں، جہاں سیاسی اتفاق بہتر رہتا ہے اور قانونی تقاضے بھی یہ کہتے ہیں، لیکن اس میں جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک مقبول جماعت پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرے اور اپنا تعمیری کردار ادا کرے۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو پارلیمان میں اٹینڈنس تھی وہ شاید 10%، 15% تھی، میاں نواز شریف صاحب کی بھی اتنی ہی تھی، اور ان کو لیڈر آف دا ہاؤس کا قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنا کردار ادا کریں گے، اس کا مطلب یہی ہے کہ حزب اختلاف صاحب، راجہ ریاض صاحب نہیں ہوں گے، آپ کی اپنی جماعت کے شخص ہوں گے جو کہ پارلیمانی پروسیس کو لیجیٹمائز کرتے ہوئے انہی پارلیمانی کمیٹیز کی رکنیت حاصل کرتے ہوئے اس چیز کو ڈیبیٹ کریں گے، اور پھر آخر میں ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں گے جو کہ دونوں جماعتوں کو منظور ہوگا۔ اب جو فی الحال جو چیئرمین تھے، جو چیف الیکشن کمشنر تھے، میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی منظوری سے ہی وہ بات ہوئی تھی، اور جو چیئرمین نیب جن کو اب تو خیر متنازعہ ہیں اور درست طور پہ متنازعہ ہیں، ان کو بھی مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے منظور کیا تھا۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ ایک تھرو پارلیمانی پروسیس کے ذریعے ایک نام پہ ذرا اتفاق کریں، تاکہ جب بعد میں اسی شخص کو اس طرح کے فیصلے کرنے ہوں تو ہم ہر نقطے پہ ہر دن اس کو اس طرح متنازعہ نہ کریں، اینڈ بائی ایکسٹینشن انسٹیٹیوشن کو متنازعہ نہ کریں۔ ہاں، لیکن اس میں تو یقینی طور پہ کیا پی ٹی آئی واپس پارلیمان میں جائے گی، وہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب تو بہرحال ہر وقت نہیں ملتا ہے۔ لیکن ناظرین، فی الوقت ہم پروگرام ختم کرتے ہیں۔ ہم دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ ناظرین، لگتا ہے اس کا فیصلہ جلدی ہمارے سامنے آ جائے گا اس اہم کیس کا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے سیاسی طور پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔